जमीयत उलमा इस्लाम अब तक पंजाब में कोई सीट नहीं निकाल पाई, उसकी क्या वजूहत है? ज़ियाउल हक ने आकर अपने मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन के नतीजे में मज़हब का इस्तेमाल किया। तमाम फ़िरका परस्त जमातें, कोई शिया की, कोई सुन्नी की, कोई वहाबी की, कोई किसी की, सब जमीयत उलमा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही थी। जब मैं जमात के हलकों में देखता हूँ तो मुझे ये बात महसूस होती है कि कई ऐसे लोग हैं कि जो आज जमात में बड़े नुमाया मकाम रखते हैं, इज़्ज़त रखते हैं, लेकिन जब मैं माजी में देखता हूँ तो ये लोग उस वक़्त जनरल ज़िया के हामी थे। जमीयत उलमा एक नज़रिया है या ये एक सोच पाया जा रहा है कि पंजाब के अंदर चूँकि अक्सर मकामात पर जो है जमीयत के ओहदों पर मकामी लोग नहीं हैं, जो जमीयत का इलेक्शन में नाकामी की वजह बनती है रहती है। मजहबी जो भी जमात है उनका एलामिया तो सबका एक ये होता है कि हम इस्लाम के लिए जो है वो काम करेंगे। तो पंजाब के अंदर जब हम देखते हैं तहरीक लब्बैक हो गया या दीगर मजहबी जमातें हो गई है, तो जमीयत उलमा इस्लाम और वो जमातें सब इलेक्शन लड़ती सब हार जाती हैं। तो इत्तेहाद की कोई फ़िज़ा बनानी चाहिए, बनने की जो है वो कोई सूरत होनी चाहिए होगा। लेकिन जमीयत तलबा तो ख़त्म हो गई जी, उसका अमली किरदार ख़त्म हो गया है जी। और उस अमली किरदार के ख़त्म होने की वजह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो छोड़े, अब तो मदारिस में भी नज़र नहीं आती जी। तक जमीयत तलबा इस्लाम की ज़िम्मेदारियों पर तलबा नहीं आएंगे जी, उस वक्त तक जमीयत तलबा काम नहीं कर सकती जी। अब तक हम उनके हाथों में इस्तेमाल होना जी और उनके हाथों पर बिकना नहीं छोड़ेंगे, मजहबी तबके की मुश्किलात ख़त्म नहीं हो सकती। नून लीग के दौर में जो है मदारिस और उलमा जो है ये इन पर दायरा तंग होता है, टारगेट किलिंग का शिकार हो जाते हैं। 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर जो है वो पाबंदी लगा दी है, इसके पीछे क्या आज़ाइम हो सकता है? अच्छा, जमीयत उलमा इस्लाम पर मोरिसियत का, सियासी मोरिसियत का इल्ज़ाम लगाया जाता है, इसको किस नज़र से? जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल। पहले जो है वो इसराइल हमला करता है, अमेरिका इसराइल को पुष्पनाई करता है, फिर वही अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है इसराइल के लिए, फिर वही अमेरिका सालिस बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम सुलेमानी और आप हज़रात देख रहे हैं प्रोग्राम कुछ लम्हात सुलेमानी के साथ। और आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जमीयत उलमा इस्लाम सूबा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ नसीर अहमद अहरार साहब। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हाफिज़ नसीर अहरार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने कई मरतबा रब्ता किया, ऐलान भी किया इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के हवाले से, लेकिन मुसलसल मसरूफियात की वजह से हम कोई वक्त तय न कर सके। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी पूरी टीम का और अपने डिजिटल मीडिया सेल के तमाम मेंबरान का कि जिन्होंने इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का इनेकाद किया। अल्लाह ताला तमाम साथियों को और आपको जुदा खैर अता फरमाए। आपने जो सवाल किया है यकीनन उसका ताल्लुक़ मेरे ज़ाती तारुफ़ से है, तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मेरा पूरा नाम नसीर अहमद अहरार है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मेरी जो ख़ानदानी वाबस्तगी है लाहौर के ही एक ख़ानदान से है। मेरे दादा हिंदुस्तान का लाहौर के साथ एक शहर है अमृतसर जी, वहाँ से हिजरत करके तक़सीम हिंद पर लाहौर आए थे जी। और 1937 में मेरे दादा ने वहाँ तहरीक आज़ादी के उस माहौल में मजलिस अहरार इस्लाम से सियासी वाबस्तगी इख्तियार की थी जी। लेकिन उनका एक अमली ज़िंदगी में ताल्लुक़ कारोबारी हलकों के साथ था। वो कपड़े के ताजिर थे और सियासी हवाले से मजलिस अहरार इस्लाम जो उस ज़माने की बहुत बड़ी मुसलमानों की नुमाइंदा सियासी जमात थी, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उसकी क़यादत कर रहे थे। तो हिंदुस्तान की आज़ादी के उस तहरीक में उन्होंने मजलिस अहरार इस्लाम के प्लेटफार्म से हिस्सा लिया जी। पाकिस्तान जब आए तो लाहौर में उन्होंने फिर मुख्तलिफ़ साथियों से उनका ताल्लुक़ हुआ, तो मज़हबी हवाले से, दीनी हवाले से उनकी कोई तरबियत या उनकी मालूमात नहीं थी जी। एक आम इंसान जिस तरह होता है, सियासी वर्कर होता है, तो कुछ दोस्तों की तरगीब पर
اس زمانے میں شیرہ والا لاہور میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دیتے تھے جی، اور وہ آزادی کی تحریک کا ایک استعارہ تھے. بالکل. تو دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے 1949 میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی. جی، تو یہاں سے ان کی دینی تربیت کا بھی آغاز ہوا، ہو گیا. عقائد کی اصلاح ہوئی، اعمال کی درستگی ہوئی. تو جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام کے پاکستان میں سب سے پہلے امیر تھے، امیر ہیں، بالکل. جس جماعت کے آج قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان امیر ہیں. تو جب حضرت لاہوری سے ان کی وابستگی ہوئی، ملک آزاد ہو چکا تھا، ہندوستان تقسیم ہو چکا تھا، تو وہاں سے پھر ان کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستگی ہو گئی. تو پھر ان کا پورا خاندان، ان کی پوری اولاد جو تھی وہ جمعیت علماء اسلام سے وابستہ رہی. اس وقت سے لے کر آج تک ہمارا خاندان جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہے. 1949 سے لے کر آج 2025 جو ہے، پون صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. تو ہمارے خاندان کے چوتھی نسل ہے جو اب ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہے، میرے بچے جوان ہو گئے ہیں جو جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہیں. دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کثیر العیال تھے. ان کی اولاد میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ باقاعدہ جمعیت علماء اسلام کی مختلف ذمہ داریوں پر فائز رہے. انہوں نے لاہور کی جمعیت علماء اسلام کے سالار کی ذمہ داری پر بھی کام کیا. 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں 2 مرتبہ وہ جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور کے امیر منتخب ہوئے، اور پھر 99 میں وہ جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے سالار نامزد کیے گئے، اور 5 جنوری 2001 کو ان کا انتقال ہوا. تو اس وقت بھی وہ جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے سالار کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے. ہمارا جو زمانہ طالب علمی تھا، ہم تو بالکل بچے تھے، 16-17 سال میری عمر تھی. تو اس طریقے سے ہماری جماعتی جو شناخت ہے وہ تو الحمدللہ خاندانی اور آبائی طور پر اس جماعت سے ہماری وابستگی ہے. اور جتنی جمعیت علماء اسلام کی قیادت رہی ہے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام اکابر، ان سے ہمارے بزرگوں کا تعلق رہا. گھر میں، خاندان میں ان کا آنا جانا رہا، ہمارے ادارے میں ان کا آنا جانا رہا، اور تاحال یہ سلسلہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جاری ہے. تو ہم نے جب آنکھ کھولی تو جماعت کو اپنے گھر میں دیکھا، بزرگوں کو، قیادت کو اپنے گھر میں دیکھا، اپنے بزرگوں کو اس جماعت سے وابستہ دیکھا. تو پھر زمانہ طالب علمی میں ہم نے جمعیت طلباء سے وابستگی اختیار کر لی. اس جمعیت طلباء اسلام کی وابستگی کی وجہ سے پھر ہمارا عملی تعلق زمانہ طالب علمی میں ہی اپنے بزرگوں کی طرح جمعیت علماء سے ہو گیا. یہ ہمارا جماعتی حوالے سے پس منظر ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ تعلیمی اعتبار سے جو ہے، جو تعارف میں ایک چیز آ جاتی ہے وہ یہ کہ میں نے درس نظامی پڑھا ہے، ایک مدرسے کی تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے بعد پھر تعلیم کے بعد پھر اپنے ادارے میں الحمدللہ تدریس کا سلسلہ جاری ہے. یہ ایک مختصر تعارف ہے، اس کے علاوہ تو میرا کوئی تعارف نہیں. جزاک اللہ. اچھا حضرت، آپ جمعیت طلباء اسلام کے اندر آپ نے کافی عرصہ گزارا جمعیت طلباء اسلام کے اندر، اور جمعیت طلباء اسلام سے ہو کر آپ جمعیت علماء اسلام میں آئے، مطلب تجربات سے گزر کر آپ جمعیت علماء اسلام میں آئے. تو جمعیت طلباء اسلام جس وقت آپ جو ہے وہ صدر رہیں، اور وہ تجربات آپ کے کیسے ہیں؟ اور جمعیت طلباء اسلام میں جیسے آپ نے کہا، میرا سوال تو میں نے یہ کر رہا تھا کہ جمعیت طلباء اسلام میں کیسے ہے، لیکن آپ نے وہ خود بتا دیا کہ وہی گھر کو جمعیت میں ہی پا لیا تھا، تو زمانہ طالب علمی سے وہاں سے وابستہ تھے. تو جمعیت طلباء اسلام کے اندر تجربات کیسے رہیں کہ اس وقت جمعیت طلباء اسلام کافی متحرک تھی جس وقت آپ تھے، یا وہ جو لگ بھگ کا زمانہ تھا؟ حضرت یہ تو بات آپ کی صحیح ہے کہ جمعیت طلباء میں ہم نے وقت گزارا. ہمیں جمعیت میں کوئی لایا نہیں ہے. ہم اپنے آباء و اجداد سے ہی جمعیت سے وابستہ تھے الحمدللہ، اور آج بھی وابستہ ہیں. البتہ زمانہ طالب علمی میں جب جمعیت طلباء سے وابستگی ہوئی تو میں نے پورا 10 سال جمعیت طلباء اسلام میں گزارے ہیں. 1999 سے لے کر 99 سے لے کر 2009 تک یہ میرا مسلسل جمعیت طلباء اسلام سے عملی وابستگی کا زمانہ ہے. باقاعدہ طور پر جمعیت طلباء کی رکنیت سے جو مجھے آشنائی ہوئی وہ میری یادداشت کے مطابق 1999 کا سال تھا. اور پھر سن 2000 میں جس ادارے میں ہم تعلیم حاصل کرتے تھے لاہور میں، دارالعلوم مدنیہ، تو اس دارالعلوم مدنیہ کے جو یونٹ تھے اس یونٹ کا مجھے جنرل سیکرٹری ساتھیوں نے بنا دی. اس کے بعد پھر یہ مرحلہ شروع ہو گیا. پھر ہم جمعیت طلباء اسلام کے
مختلف ذمہ داریوں پر فائز رہے. عام طور پر ساتھی تو یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ آپ مرکزی صدر رہے, تو ظاہر ہے یکدم تو کوئی مرکزی صدر نہیں بن جاتا. پہلے یونٹ کی ذمہ داری تھی, پھر ہمارے لاہور کے 2 حصے تھے, شمالی اور جنوبی, اس کی ذمہ داری آئی صدارت کی. پھر پورے لاہور کو یکجان کر دیا گیا, تنظیمی اعتبار سے پورا ضلع ایک کر دیا گیا. اس ضلع لاہور کی صدارت میرے پاس رہی. صوبہ پنجاب کا کنوینئر رہا, صوبہ پنجاب JTI کا صدر رہا, مرکزی جمعیت طلبہ اسلام کا سیکرٹری اطلاعات رہا, پھر جمعیت طلبہ اسلام پاکستان کا مرکزی کنویننگ باڈی میں معاون رہا. پھر مرکزی صدارت کا انتخاب ہوا 2006 میں, تو مجھے جمعیت طلبہ اسلام کی مرکزی مجلس عمومی نے اپنا صدر منتخب کیا, اور پھر 2006 سے 2009 تک میں جمعیت طلبہ اسلام کا مرکزی صدر رہا. تو یہ جو 10 سال کا زمانہ ہے یہ مختلف تجربات کا زمانہ ہے. ادھر سے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھا, ادھر سے جمعیت کی تربیت کا عملی جد و جہد کا زمانہ ہے. تو ہم نے اس زمانے کو بہت جوش کے ساتھ گزارا, بہت فعالیت کے ساتھ گزارا, اور ہم نے بہت سے تجربات سے گزرے. مشکلات کا دور بھی تھا, وسائل بالکل نہیں تھے, اسباب بالکل نہیں تھے. پھر میرے والد صاحب چونکہ انتقال کر چکے تھے, اور مالی حوالے سے اور جو اسباب کے درجے میں انسان ہوتا ہے, ایک طالب علم, وہ بھی کمزور ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جمعیت طلبہ کوئی ایسی جماعت نہیں تھی کہ جس کے پاس وسائل ہوں, جس کے پاس سرمایہ ہو. جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ایک تعلق اور وابستگی تو ہوتی ہے, وہاں سے تعاون بھی ملتا ہے, لیکن وہ بھی کوئی اتنا بہت زیادہ نہیں ہوتا کہ جس سے آپ بہت بڑے کوئی کام کر سکیں. تو یہ بہت مشکلات کا دور تھا, بہت جد و جہد کا دور تھا. اس زمانے میں پھر ہم نے سیکھا بھی بہت زیادہ, تجربات بھی الحمدللہ بہت زیادہ ہوئے, اور اس کا ہمیں عملی زندگی میں فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا. اور آج الحمدللہ جو کچھ ہم نے جمعیت طلبہ اسلام کے زمانے سے سیکھا تھا, فکری حوالے سے, نظریاتی حوالے سے, جو تربیت حاصل کی تھی, تنظیم چلانے کا جو تجربہ حاصل کیا تھا, جو کام حاصل کیا تھا, تو اس کی وجہ سے پھر آج ہمیں جمعیت علماء اسلام میں الحمدللہ اس کا فائدہ حاصل ہو رہا. اچھا حضرت, یہ جس وقت آپ کا وہ دور رہا اور اس کے بعد کے بھی کچھ دور میں جمعیت طلبہ اسلام کا ایک رسالہ آتا تھا ازمنوں کے نام سے, تو جہاں تک مجھے یہ خیال ہے کیونکہ ہم بھی جمعیت طلبہ اسلام میں رہے تو ان کو پڑھتے تھے تو کافی زیادہ اس سے تربیت کارکنوں کی ہوتی تھی. اب وہ رسالہ نہیں ہے تو اس کی کمی محسوس نہیں ہوتی, اور کافی عرصے سے تقریباً وہ ختم ہو چکی ہے. حضرت جمعیت طلبہ اسلام کے دور میں جب ہم صوبے اور ضلعوں کی ذمہ داریوں پر فائز تھے, تو اس زمانے میں 2-3 چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتی تھیں. ایک آپ نے اس رسالے کا ذکر کیا جو جمعیت طلباء کے ترجمان کے طور پر نکلتا تھا, ماہنامہ ازمنو. ہمارے صدارت کے دور سے پہلے وہ کراچی سے ہمارے ساتھی نکالتے تھے, کبھی جاری ہوتا تھا, کبھی بند ہو جاتا تھا. تو جاری ہونا اور بند ہونے کے سبب وسائل ہوتے تھے. جب وسائل دستیاب ہوتے تھے ٹیم بن جاتی تھی, کام چل پڑتا تھا. جب وسائل نہیں ہوتے تھے تو کام ختم ہو جاتا تھا. دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ لٹریچر ہوتا تھا جو ذہن سازی میں, تربیت میں کردار ادا کرتا تھا. مختلف عنوانات پر تحریر ہوتی تھیں, رسائل کا مجموعہ ہوتا تھا, ساتھیوں کو پڑھنے کو ملتا تھا, سوالات پیدا ہوتے تھے, جوابات ہوتے تھے. تیسرا تربیت کا نظام ہوتا تھا. ہم نے اپنے زمانہ طالب علمی میں یہ تینوں چیزیں دیکھی. جب ہمارا دور صدارت آیا تو میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئی کہ جمعیت طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم پر بڑے اجتماعات نہیں ہونے چاہیے. اور مجھے اس کا یہ تجربہ ہوا کہ یہ جو بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں, جلسے ہوتے ہیں, قوت کا اظہار ہوتا ہے, شان و شوکت ہوتی ہے, یہ جمعیت طلباء کی ضرورت علماء کے لیے ہونا چاہیے, علماء کے لیے, طلباء کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کانفرنس آپ رکھیں گے تو مختلف شہروں سے طلباء کو سفر کروائیں گے, اس کے لیے اخراجات کرنے پڑیں گے, تیاری کرنی پڑے گی, طلباء کی تعلیم کا بھی حرج ہوگا, اسفار میں ان کو وسائل کی ضرورت ہوگی, کانفرنس کے انعقاد کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی. یہ کیسے ہوگا؟ اس قوت کا مظاہرہ تو کرنا نہیں ہے, وہ مطلوب نہیں ہے. اس کی بجائے ہم نے پابندی لگا دی تھی اپنے 3 سال کہ صوبائی سطح کے یا مرکزی سطح کے اجتماعات نہیں ہوں گے, بلکہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ضلعی اور تحصیل سطح کے اجتماعات ہوں گے. ماہانہ تربیتی نظام ہوگا, اس میں ہم مرکز کی طرف سے ایک عنوان بھیج دیتے تھے, ہمارے رسالے میں اس کا عنوان آ جاتا تھا, سرکولرز کے لیے ذریعے بھیج دیتے تھے کہ اس عنوان پر پورے ملک میں ہر ضلع میں ہر تحصیل اور یونٹ میں خطاب ہوگا. آپ ایک سیشن رکھیں, گھنٹے کا 2 گھنٹے کا, کسی ایک شخصیت کو بلائیں اور وہ اس موضوع پر جمعیت طلباء کے ساتھیوں سے خطاب کرے گا. وہ اس پر خطاب کرتے تھے, اس سے ذہن بنتا تھا, پھر سوالات ہوتے تھے. اسی طرح مذاکرے ہوتے تھے مختلف عنوانات پر, جمعیت طلبہ اسلام کا پروگرام, اغراض و مقاصد, اس کے اصول, اور
اس کے جمعیت طلبہ اسلام کے جو مختلف عنوانات پر نظریہ وغیرہ کے جو مختلف عنوانات تھے، مثلا ہمارے 3 اصول تھے: خدا پرستی، انسان دوستی، معاشی مساوات. تو خدا پرستی کیا ہے؟ معاشی مساوات کیا ہے؟ اور یہ انسان دوستی کا تصور کیا ہے ہمارے ہاں؟ ہمارا پروگرام ہے اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت، ہر ظالم سے بغاوت، ہر مظلوم کی حمایت، بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت. اب یہ 5 عنوانات ہیں، ہر عنوان الگ تفصیل کا تقاضا کرتا ہے. ان عنوانات پر گفتگو ہوتی تھی، ذہن سازی ہوتی تھی، پھر اس میں سیکھنے کا موقع ملتا تھا. تو طلباء کو عملی سیاست نہیں، علمی سیاست کا رجحان ملتا تھا. دوسری چیز لٹریچر ہوتا تھا، تو اس لٹریچر میں مختلف عنوانات پر ہم رسائل شائع کرتے تھے. ہمارے دور میں الحمدللہ ہمارا شعبہ نشر و اشاعت اتنا فعال تھا کہ ہمارے لٹریچر کا اتنی تعداد میں چھپتا تھا اور جماعتی حلقوں میں فروخت ہوتا تھا کہ ہمیں اس سے باقاعدہ جماعت کو آمدن ہوتی، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ماہانہ چھپتا تھا اور تقسیم ہوتا تھا، فروخت ہوتا تھا معمولی قیمت پر، اور 2 روپے 3 روپے 4 روپے کا وہ ایک کتابچہ ملتا تھا، اور ہم مختلف بناتے تھے، ساتھیوں کو بیچتے تھے، نئی نئی تحریریں تیار کرواتے تھے اور ان کو شائع کرتے تھے. پورے ملک سے ساتھی منگواتے تھے. پھر اسٹیکرز چلتے تھے، بیجز چلتے تھے، اس طرح کے مختلف تحریریں چلتی تھیں. وہ جب ساتھی فروخت کرتے تھے اور تقسیم کرتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے، اس سے جماعت کی دعوت پھیلتی تھی. تیسری بڑی چیز پھر ہمارا آرگن تھا. عزم نو کراچی میں تھا پہلے. جب ہمارا دور آیا تو چونکہ ہمارا تعلق لاہور سے تھا، ہم نے لاہور کو مرکز بنایا، تو ہم عزم نو کو ڈکلیریشن ہم نے اس کا تبدیل کیا اور اس کو لاہور لائے، اور 3 سال تسلسل سے عزم نو نکالا. کسی ایک مہینے میں بھی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ناغہ ہوا، تعطل کا شکار ہوا ہو. اور اس تقریباً میری یادداشت کے مطابق ممکن ہے کسی ایک مہینے میں تعطل ہوا بھی ہو کسی انتظامی وجہ سے. تو 3 سال مسلسل 6 سے 9 تک، 2006 سے 9 تک مسلسل عزم نو چلتا رہا. اس عزم نو میں ہم ذہن سازی کرتے تھے، ایسی تحریریں اور مواد شائع کرتے تھے جو طلباء پڑھتے تھے اور ان کی تیاری ہوتی تھی. دوسری چیز میں آپ کو ایک حیران کن بتاؤں کہ اس زمانے میں ہم طلباء کو لکھنے کی ترغیب دیتے تھے، اور اس زمانے میں کتنے طلباء تھے کہ جو لکھنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے مضامین آتے تھے. عزم نو میں ہم نے 20 سلسلے نئے جاری کیے تھے، عنوانات جاری کیے تھے، جن کے تحت طلباء لکھ کر بھیجتے تھے، اور ہم ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ان کے نام سے چاہے چند سطروں کی تحریر ہو شائع کرتے تھے. اس سے لکھنے کا رجحان بڑھا، اور کتنے ہی ساتھی آج میں فیس بک پر دیکھتا ہوں ساتھی لکھتے ہیں، اور یاد آتا ہے کہ اس زمانے میں جمعیت طلباء میں یہ ہمیں ڈاک بھیجتے تھے، ہم ان کا خط پڑھتے تھے، ان کی تحریر پڑھتے تھے، ان کو اس قابل بناتے تھے کہ یہ شائع ہو جائے. ان ساتھیوں کو حوصلہ افزائی ہوئی، آج وہ بڑی تعداد تیار ہوئی. لیکن پھر ہمارے دور کے بعد نئے سیشن آیا، نیا دور آیا. اب 2009 سے 25 تک 16 سال حضرت گزر گئے ہیں، لیکن نہ عزم رو رہا ہے، نہ لٹریچر رہا ہے، نہ تربیت کا وہ نظام رہا ہے. تو وہ تو ساری چیزیں ماضی کا حصہ بن گئی. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جب مطلب سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک کلک پہ جو ہے وہ کتاب واٹس ایپ پہ آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں بھی عزم نو جیسے رسالہ ہونا چاہیے؟ حضرت سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ آج کے دور کی بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اس کی میعاد نہیں ہے. میرا نقطہ نظر ہے سوشل میڈیا پر جو چیز آتی ہے، پہلے ہم کہتے تھے کہ اخبار آتا تھا صبح، کہ لوگ صبح فجر کے بعد ہاکر اخبار لاتا تھا یا بک سٹال پر جاتے تھے، اخبار خریدتے تھے. جب تاریخ تبدیل ہوتی تھی تو اخبار کی وقت ختم ہوتی. میرے خیال میں کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر جو چیز آتی ہے تو اخبار کی تو پھر بھی 24 گھنٹے تو 20 گھنٹے مدت ہوتی تھی اور اس کی زندگی ہوتی تھی. سوشل میڈیا پر آنے والی چیز کی کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی مدت نہیں ہے. ایک دن چند گھنٹے ایک چیز چلتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اس سے جو اثرات پڑتے ہیں بے شک پڑتے ہیں، لیکن اس سے وہ ذہن سازی نہیں ہو پاتی جو باقاعدہ مطالعے سے ہوتی ہے. موبائلوں پر بکس آ جاتی ہیں، ایپس بنی ہوئی ہیں، لیپ ٹاپس پر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن فزیکلی کتاب پڑھنے سے جو برکت حاصل ہوتی ہے، فزیکلی آپ کا مطالعہ کرنے سے جو آپ کو روحانیت ملتی ہے اور جو ذہن سازی بنتی ہے، میرا تجربہ یہ ہے، کیونکہ ہمارا تو زمانہ طالب علمی سے آج تک بھی الحمدللہ شوق ہے کتاب لینا، اس کو پڑھنا. بلکہ اب تو صدمہ ہوتا ہے کہ وقت کم ملتا ہے کتاب پڑھنے کا، اسفار ہوتے ہیں، جماعتی ذمہ داریاں، عملی ذمہ داریاں، اس کی وجہ سے موقع کم ملتا ہے. لیکن وہ زمانہ ہم نے دیکھا اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پختہ ذہن کے لیے، نظریاتی تربیت کے لیے اور کارکن کو کندن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مطالعہ کروایا جائے، اس کا رجحان پیدا کیا جائے. اس کے بغیر پختہ ذہن نہیں بنے گا. ورنہ یہ جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا اور یہ چیزیں اپنی جگہ ابلاغ کے اور پروپیگنڈے کے مؤثر ہتھیار ہیں، لیکن وہ تربیت جو کتاب کے بینی سے اور مطالعے کے ماحول سے اور تربیت کے ماحول سے ہوتی ہے، وہ اس سے نہیں ہوتی. اچھا حضرت، آپ نے بیچ میں ایک بات کی کہ ہمارے دور میں
بیانات ہوتے تھے تربیتی، لیکن اس میں سوال کا نشست بھی ہوتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہبی جو پروگرامات ہوتے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی صاحب آتے ہیں، بیان کر جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بہت اہم سلسلہ ہے کہ ساتھیوں کے سامنے بیان کیا، طلباء کے سامنے بیان کیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی کو آپ کے کردہ بیان پر کچھ سوالات ہو، یا وہ اس میں مزید روشنی چاہتا ہے، تو کیا یہ سلسلہ جمعیت طلباء اسلام میں تو میرے خیال سے فرض عین ہونا چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام کہ اس وقت جو ہمارا چونکہ تعلق ڈیجیٹل میڈیا سے تو یہ سلسلہ اب نہیں ہونا چاہیے کہ کارکن کے ذہن سے جو سوالات ہیں اس کا حل ان کو مل جائے؟ حضرت دیکھیں، جو جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، عوامی اجتماعات ہوتے ہیں، وہ ایک عارضی کسی تقاضے کے تحت ہوتے ہیں۔ اس میں مقررین آتے ہیں، حالات کے پیش نظر تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، پرجوش انداز ہوتا ہے، ہم بھی اس کا حصہ بنتے ہیں، سب لوگ بنتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی مدت کم ہوتی ہے۔ بنیادی چیز جو ہے کہ جب آپ کسی شخص کو بلاتے ہیں کسی عنوان پر بات کرنے کے لیے، تو جب آپ مثال کے طور پر مجھے یہ کہہ دیں گے کہ ہمارے ادارے میں ہمارے بچوں کے لیے یا ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے اس عنوان پر تقریب ہے اور آپ نے اس عنوان پر بات کرنی ہے، تو مجھے اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، یا مجھے آپ ترغیب دیں بھائی آپ نے اس موضوع پر تیاری کر کے آنا ہے۔ تو جب میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، تیاری کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے بات رکھتا ہوں، تو وہ اتھینٹک بات ہوتی ہے، مضبوط بات ہوتی ہے، مستند ہوتی ہے، سوچی سمجھی بات ہوتی ہے۔ پھر اس بات کو سننے والوں کا اثر ہوتا ہے، سننے والوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور پھر جب آپ سننے والوں کو موقع دیتے ہیں کہ آپ اس پر کوئی سوال کریں، وہ اس سے متعلقہ کسی بات کے سمجھ نہ آنے پر کوئی بات کرے گا، اس کے نئے پہلو سامنے آئیں گے، اس کے پرت کھلتے ہیں، اس کے جو اثرات حضرت پڑتے ہیں وہ کیا بات ہے، اس سے جو لوگ تیار ہوتے ہیں، ہم خود اسی ماحول میں تیار ہوئے۔ ایسے پروگرامات ویسے ہونے چاہیے، لازمی ہونے چاہیے، لازمی ہونے چاہیے، کمی ہے، ایسا بہت بڑی کمی ہے۔ آج ہمارے پاس کارکن ہیں، ہمارے پاس لوگ ہیں، لیکن اگر آپ نکل کر دیکھیں کہ جمعیت کے مزاج کے اور اس کے تربیت یافتہ اور اس کے حقیقی عقائد و نظریات اور افکار کے حقیقی ترجمان ذہن بنے ہوئے کتنے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ گنتی کے لوگ ہیں، زیادہ لوگ نہیں۔ امیر پنجاب سے شروع ہوگا۔ ہم تو اس چیز پر ساتھیوں کو ترغیب دے رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمیں تو 1-1.5 سال ہوا ہے جماعتی ذمہ داریوں پر آئے، تو میں تو جہاں بھی جاتا ہوں ساتھیوں کو یہی بات کہتا ہوں کہ نئے لوگوں کو جماعت میں ہم لا رہے ہیں، لیکن ان کی تربیت ضروری ہے۔ لوگ کم بے شک آ جائیں، لیکن ان کی تربیت ہو، ان کی ذہن سازی ہو، ان کے لیے ہم ایسا ماحول پیدا کریں، تبھی یہ پختہ ہوں گے۔ باہر سے وہ لوگ آئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے باہر کی دنیا میں جب ایک بندہ تحریک انصاف سے کسی اور پارٹی سے جمعیت میں آ رہا ہے، تو ماضی میں کچھ سوالات تو ذہن میں لے کے بیٹھا ہوا ہوگا، ان کو حل کرنا تو ضروری ہے۔ ہماری جماعت کو اور دوسری جماعتوں کو کون سی چیز ممتاز کرتی ہے، کون سی چیز فرق کرتی ہے؟ اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے، تمام جماعتیں اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کم از کم، وہ تمام جماعتیں حالات کے مطابق اپنی پالیسیاں بناتے ہیں، نہ ان کا ماضی سے کوئی تعلق ہے نہ مستقبل کا ان کو پتہ ہے۔ ہماری جماعت واحد جماعت ہے کہ جو اپنے کارکن کو ماضی سے جوڑتی ہے، روایات سے جوڑتی ہے، اسلاف کے طرز عمل اور طریقہ کار سے جوڑتی ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر ان کو کہتی ہے کہ آپ اپنے مستقبل کا لاہ عمل بنائیں۔ ٹھیک، تو یہ تو ذہن سازی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ اچھا حضرت، تھوڑا سا آگے بڑھیں اور اس پہلو کا آخری سوال آپ سے کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ جمعیت طلباء اسلام میں بھی زندگی گزاری، ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے کہ جس سے بندہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں وہ شخص کون ہے جس سے آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے، جس کو آپ پڑھتے ہیں، جس کو آپ جو ہے وہ جن کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت، جو زمانہ طالب علمی میں نصابی سرگرمیوں کے علاوہ جب ہم جمعیت طلباء سے وابستہ ہوئے، ہمیں مطالعے کا رجحان ملا، مذاکرے ملے، تربیتی ماحول ملا، اس میں جو شخصیات ہمارے سامنے بہت زیادہ جن کا ذکر ہوتا تھا وہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ پھر ان شاہ ولی اللہ کی ترجمانی کے طور پر اور ان کے فکر و نظر کے جو ترجمان کے طور پر عملی کردار سامنے آتے تھے، اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی، مولانا آزاد کی شخصیت تھی، مولانا سندھی کی شخصیت تھی، پھر حضرت مدنی کی شخصیت تھی۔ یہ وہ ہمارے اکابر تھے جو ماضی سے تعلق رکھتے تھے، جن کو ہم نے بہت زیادہ پڑھا۔ میں نے تو بہت پڑھا، جو مطلب ماحول ملا۔ میرے والد صاحب کا چھوٹا سا کتب خانہ تھا، ان کو کتابوں کا بہت شوق تھا، وہ اگرچہ عالم نہیں تھے لیکن کتاب بینی اور مطالعہ ان کا، تو میں گھر سے ان کی کتابیں اٹھا کر مدرسے لے جاتا تھا، اور اپنے تکیے کے نیچے بستر پر ہمیشہ کتاب ہوتی
ہوتی تھی کہ جب ہم بیٹھتے تھے تو کتاب کھول لیتے تھے, لیٹتے تھے کتاب کھول لیتے تھے, سونے سے پہلے کتاب پڑھتے تھے, فارغ بیٹھے ہوتے کتاب پڑھتے تھے. ان شخصیات کو ہم نے پڑھا. پھر پاکستان میں ہماری حضرت لاہوری کی شخصیت تھی, حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کی شخصیت تھی, مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی. ان شخصیات کو ہم نے بڑا پڑھا. اس کے بعد پھر جب ہم نے عملی کام شروع کیا تو قائد جمعیت کی قیادت ہمارے سامنے موجود تھی تنظیمی زندگی میں. ان کی قیادت کو دیکھنے کا موقع ملا, سمجھنے کا موقع ملا, ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اپنے اساتذہ اور اپنے والد صاحب سے جو ہمیں تاثر ملا, ظاہر ہے انسان اپنے گھر میں سب سے پہلے ماں باپ سے متاثر ہوتا ہے, پھر اپنے اساتذہ سے متاثر ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ہمیں جو ماحول ملا تو یہ وہ نمایاں شخصیات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. پھر میری ذاتی طور پر رجحانات اتنے بڑے کہ میں نے باقاعدہ شیخ الہند اکادمی قائم کی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب جو شخصیات تھیں اور خود حضرت شیخ الہند کی فکر پر کام کرنے کے لیے جو ممکن تھا اس میں ہم نے بہت سے ایسے عملی اقدامات کیے تو جو اس چیز کا مظہر تھے کہ ہم ان شخصیات سے متاثر تھے. آج بھی الحمدللہ ان سے متاثر ہیں. اچھا حضرت, آپ نے بیچ میں ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, سندھی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ کیا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہم کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام ان کی نقش قدم پر چلتی ہے. کئی جگہ ہم نے سنا, ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ایک ساتھی یہ کہنے لگے کہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کارکنوں نے ان کو پڑھا نہیں ہے یا ان کو ہمارے کارکنوں سے دور رکھا گیا ہے, کاش کہ وہ ان کو پڑھتے اور ان کو سمجھتے. دور رکھا گیا ہے اس سے تو میں اتفاق نہیں کرتا, کس نے دور کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ ہے, لیکن ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے. جی, حضرت شیخ الہند کو پڑھنا چاہیے, مولانا آزاد کو, مولانا سندھی کو, شاہ ولی اللہ کے یہ فلسفے اور افکار کے نمائندہ لوگ تھے اور عملی کردار تھے. ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے. ان کی زندگی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہم جس المیے کا شکار ہیں, ہماری نئی نسل اپنے اکابر کو جانتی نہیں ہے. ہماری نئی نسل اپنے اکابر کے سلسلوں کو نہیں جانتی, ان کے افکار و نظریات کو نہیں جانتی. اور جو مذہبی لوگ ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کو بھی ایک مذہبی جماعت, ایک فرقہ پرست جماعت, اور جس طرح اور فرقہ پرست جماعتیں گھوم رہی ہیں اس طرح وہ جمعیت کو بھی ایک فرقہ پرست گروپ سمجھتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے. ہمارے اکابر کا کردار جو تھا, ان کی شناخت مذہبی تھی, وہ ایک عقیدے سے, ایک مسلک سے, ایک مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی شناخت مذہبی تھی, لیکن ان کا جو عملی کردار تھا وہ پوری انسانیت کے لیے تھا. وہ جب تک ہم ان کو نہیں پڑھیں گے ہم سمجھ نہیں سکتے, اور جب ہم ان کو سمجھیں گے نہیں تو پھر ہم ان کی جماعت اور ان کی فکر کو کیسے سمجھیں گے, اس کے لیے ہم عملی کردار کیسے ادا کریں گے. یہ گیپ ہے, یہ خلا ہے جسے ہمیں پور کرنا چاہیے. جی بالکل. اچھا حضرت, آتے ہیں چونکہ جمعیت علماء اسلام پنجاب کی جو ہے وہ جنرل سیکرٹری ہے, تو جمعیت علماء اسلام کو پنجاب کے اندر اس وقت آپ کس نہج پہ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مولانا صاحب کو اس وقت ہم میڈیا دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, وہ کہ جمعیت علماء اسلام کو یہ کچھ عرصے کے اندر پنجاب کے اندر جو پذیرائی ملی وہ پہلے نہیں ملی تھی. اس وقت آپ ان کو کس نہج پہ دیکھ رہے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام کو دو پہلوؤں سے پنجاب میں دیکھنا پڑے گا. ایک آپ کو JUI کو دوسرے صوبوں کی JUI کے تناسب سے دیکھنا پڑے گا. جی, آپ کی خیبر پختونخوا میں بھی جمعیت ہے, جی بالکل, سندھ میں بھی جمعیت ہے, بلوچستان میں بھی جمعیت ہے. اس تناسب اور اس تناظر میں اگر آپ پنجاب میں جمعیت کو دیکھیں گے تو تینوں صوبوں کی بنسبت سیاسی حوالے سے جمعیت علماء پنجاب میں سب سے کمزور ہے اس وقت. لیکن جب آپ جمعیت علماء کو پنجاب کی دیگر مذہبی جماعتوں کے تناظر میں دیکھیں گے تو جمعیت علماء پنجاب کی تمام مذہبی جماعتوں سے الحمدللہ زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے. پنجاب کے 10 ڈویژن ہیں, 41 اضلاع ہیں, اور ان میں 156 تحصیلیں اور پھر اس کے نیچے سب تحصیلیں ہیں. ہر ضلع, ہر تحصیل اور سب تحصیل میں اور ہر حلقے میں الحمدللہ جمعیت علماء موجود ہے اور اس کی قوت موجود ہے. البتہ ماضی قریب میں جماعت میں جس طرح فعالیت ہونی چاہیے تھی شاید اس طرح نہیں رہی. یہ ساتھیوں کا احساس ہے کہ اس درجے کی فعالیت نہیں رہی. اس کے مختلف اسباب ہیں, اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے ذمہ داروں نے اس درجے پر وہ کام نہیں کیا یا نہیں کر سکے. اس میں مشکلات ہوں گی, ان کے لیے کچھ معاملات ہوں گے, کچھ ان کے لیے کوئی مجبوریاں ہوں گی یا کہیں کوتاہیاں بھی ہوں گی, لیکن میرا وہ موضوع نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی کمزوریاں ہیں یا مجبوریاں ہیں
ہمیں ان کمزوریوں کو بھی دور کرنا ہے اور ان مجبوریوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں پنجاب میں جماعت کو نکالنا ہے. مذہبی حوالے سے بھی ہم نے پنجاب کو لیڈ کرنا ہے اور سیاسی حوالے سے بھی ہم نے پنجاب میں کردار ادا کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا پڑے گا, اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے ہمیں پنجاب کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا اور پنجاب کے مزاج کے لوگوں کو لا کر ذمہ داریاں دے کر ان کو جماعت کو فعال کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کرنی پڑیں گی, پھر جماعت فعال ہوگی. ہم نے سال ڈیڑھ سال میں اس کے لیے کچھ کوشش کی ہے. جیسے آپ نے ابھی ایک بات فرمائی کہ جماعت نظر آتی ہے, پہلے نظر نہیں آتی, اب یہ آپ کا احساس ہے. تو اگر آپ کا یہ احساس ہے تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اس پر اپنے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہوں کہ اگر کسی ساتھی کو, میرے بزرگ کو ہم سے یہ توقع ہے اور حسن ظن ہے کہ ہم نے اس میں بہتری پیدا کی ہے تو پھر ہمیں اور زیادہ اس کی قدر کرنی ہے اور محنت کرنی ہے تاکہ جماعت دوسرے صوبوں کے برابر کھڑی ہو جائے. اور ہم اس خواب کو لے کر نکلے ہیں, اس کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ خواب تعبیر ہوگا. اچھا, جمعیت علماء اسلام اب تک پنجاب میں کوئی سیٹ نہیں نکال پائی, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک بات تو ہمارا اپنا کمزوری ہے کہ ہم محنت میں کم ہیں, ہم سیاسی کام نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں مثلاً آپ 70 کی دہائی میں چلے جائیں کہ اس زمانے کے جو انتخابات ہیں, اس زمانے کے انتخابات میں اگر خیبر پختونخوا اس زمانے کا سرحد تھا, یا سندھ یا بلوچستان میں اگر جمعیت نے بڑے بڑے حلقوں میں ووٹ لیے, سیٹیں نکالی, تو جمعیت علماء اسلام نے اس زمانے میں بھی پنجاب میں 20 20 30 30 40 40 50 50 ہزار ووٹ لیا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے اس زمانے میں. لیکن پھر 80 کی دہائی میں کچھ معاملات ہو گئے. ایک تو جنرل ضیاء کی حکمرانی آئی, تحریک نظام مصطفیٰ چلی اور اس کا مرکز پنجاب تھا. لیکن اس تحریک کو جب بلڈوز کیا گیا اور پاکستان میں مارشل لا آیا تو جنرل ضیاء الحق نے آ کر اپنے مارشل لا ایڈمنسٹریشن کے نتیجے میں مذہب کا استعمال کیا اور اس میں 2-3 کام کیے. پہلی بات, اس نے پنجاب میں فرقہ پرست جماعتیں کھڑی کر دی اور وہ تمام فرقہ پرست جماعتیں, کوئی شیعہ کی, کوئی سنی کی, کوئی وہابی کی, کوئی کسی کی, سب جمعیت علماء کے خلاف استعمال ہو رہی تھی. دوسرا اس نے یہ کام کیا کہ اس نے پنجاب میں عسکری جماعتوں کی بنیاد ڈالی اور جتنے لوگ عسکری جماعتوں کا, جہادی تنظیموں کا, اس جہادی کلچر کا یا کلیشرکوف کلچر کا حصہ بنے, وہ سب جمعیت علماء کے خلاف تھے. تیسرا, اس نے علماء کو براہ راست خریدا اور ان کو توڑا اور پنجاب میں جمعیت علماء اسلام کی قوت, اس کی کمر توڑ دی اس نے. اور پوری قوت جو تھی, یا لوگ جمعیت چھوڑ گئے یا جمعیت سے وابستہ لوگ خود جنرل ضیاء کے حق میں چلے گئے. آج جب میں جماعت کے حلقوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو آج جماعت میں بڑے نمایاں مقام رکھتے ہیں, عزت رکھتے ہیں, لیکن جب میں ماضی میں دیکھتا ہوں تو یہ لوگ اس وقت جنرل ضیاء کے حامی تھے, جمعیت علماء اسلام کے خلاف تھے, اور ان لوگوں نے جمعیت کو توڑنے میں اور اس جماعت کو خراب کرنے میں, پنجاب میں سیاسی حوالے سے اس کو پیچھے دھکیلنے میں بڑا حصہ ڈالا تھا. آج وہ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہیں. تو وقت ہے, حالات بدلتے ہیں. آج اللہ نے جماعت کو دوبارہ شان دی, قوت دی, طاقت دی اور عزت دی تو وہ واپس آئے. لیکن اس وقت جماعت کو توڑنے میں انہوں نے جو کردار ادا کیا, میرا سوال ہے کہ کیا وہ لوگ آج جماعت کو واپس اسی نہج پر لانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. تو یہ جتنی سیاسی اور جتنے مذہبی اور جتنے عسکری جو جماعتیں تیار ہوئی, انہوں نے جمعیت کے کمر میں چھوڑا گھونپا اور اس کی سیاسی طاقت کو توڑا, اور مذہبی طبقے کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ نے سیاست نہیں کرنی, سیاست آپ کے لیے شجر ممنوع ہے, کفر ہے, حرام ہے, شریف آدمی کا کام نہیں ہے. اس کی وجہ سے جماعت پیچھے چلی گئی. آج ہم مذہبی طبقے کو یہ بات باور کروا رہے ہیں کہ سیاست مذہبی طبقے نے ہی کرنی ہے, اور سیاست مذہبی طبقے نے اس میں قیادت کرنی ہے. جب تک پنجاب کے علماء, پنجاب کے مولوی صاحبان, پنجاب کا مذہبی طبقہ سیاست میں آگے نہیں بڑھے گا, آپ کو پنجاب میں وہ عزت نہیں مل سکتی جس کی آپ متمنی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس اگر سیاسی طاقت نہیں ہوگی تو ایک تھانے کا SHO بھی آپ کو ذلیل کرتا ہے, ایک انسپیکٹر بھی آپ کو ذلیل کرتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس جماعتی طاقت ہوگی, سیاسی قوت ہوگی, تو وزیر اعلیٰ بھی آپ کے گھر آئے گا, گورنر بھی آپ کے گھر آئے گا. یہ کام کرنا پڑے گا. اچھا, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ 70 کی دہائی میں اتنا 40-50 ہزار ووٹ لیا, تو واپس اب وہ سلسلہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نہج کی طرف واپس جا رہی ہے جمعیت علماء؟ ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے. گزشتہ انتخابات جو گزرے تھے, ان انتخابات میں ہم چونکہ پنجاب کی جماعت کی ذمہ داریوں پر آئے تھے, چند ماہ ہوئے تھے, ہمارے پاس اگرچہ انتخابات کا تجربہ بھی نہیں تھا, تیاری بھی نہیں تھی, لیکن ہم نے ایک ماحول بنایا اور ماحول بنا کر ساتھیوں کو اس چیز کے لیے قائل کیا کہ ہر جگہ پر ساتھی انتخاب کے لیے نکلے. اگرچہ بات ساتھی ہم سے یہ سوال کرتے تھے کہ ہر جگہ پر ہر بندہ الیکشن لڑے. ہم نے کہا کہ ایک مرتبہ ہماری تیاری نہیں ہے,
ہمارے پاس اس کے لیے کوئی بہت بڑا بیانیہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس اس کے لیے کینڈیڈیٹس ہیں، اور نہ ہی اس کے لیے ہمارے پاس وہ وسائل ہیں جو الیکشن کے تقاضے ہیں، اس کے جو حقائق ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ جب آپ نکلیں گے، جماعت کا جھنڈا اٹھائیں گے، اس کا بیج لگائیں گے، کتاب کے نشان کی بات کریں گے، تو عوام کو تعارف ہوگا کہ یہ بھی جماعت ہے۔ تو الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا کہ قائد جمعیت کی شخصیت کی وجہ سے، جماعت کی پالیسیوں کی وجہ سے عوام میں جماعت کا پیغام گیا، ایک ماحول بنا۔ مستقبل میں بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک نظریہ ہے یا یہ ایک سوچ پایا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر چونکہ اکثر مقامات پر جو ہے جمعیت کے عہدوں پر مقامی لوگ نہیں ہیں، جو جمعیت کا الیکشن میں ناکامی کی وجہ بنتی ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ جی جب کوئی شخص جمعیت علماء اسلام کا فارم پر کرتا ہے، یہ میرا نقطہ نظر ہے، جی اس کو کسی قومی یا علاقائی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ جی جب کوئی شخص جمعیت کا فارم پر کرتا ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام پنجاب، سندھ یا بلوچستان یا خیبر پختونخوا کا فارم نہیں پر کرتا، جی وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کا فارم پر کرتا ہے، پورے ملک کی جماعت کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ تو اس کے لیے ہے۔ جی لیکن جب کوئی آپ جماعت کی ذمہ داری لیتے ہیں جی تو پھر یہاں سوال ضرور ہونا چاہیے کہ جس صوبے میں، جس ضلع میں، جس تحصیل میں آپ جماعت کا عہدہ لے رہے ہیں، کیا آپ کا ووٹ وہاں پر ہے؟ جی کیا آپ کا اندراج وہاں پر ہے ووٹ کا؟ کیا آپ کا مستقل پتہ وہاں پر موجود ہے؟ ہمارے پنجاب میں یہ مسائل رہے ہیں کہ ذمہ داریوں پر، کیونکہ پنجاب کے ساتھ زیادہ تر خیبر پختونخوا کا تعلق، جی تو ایک بڑی تعداد میں ہمارے جو پشتون بھائی ہیں ہمارے، وہ پنجاب کے مختلف شہروں میں آباد ہیں، تو مختلف ذمہ داریوں پر پشتون حضرات ذمہ داریوں پر فائز رہے ہیں۔ جی ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر رہا ہے، میں عجیب حیران تھا اس بات پر کہ پنجاب کے لوگ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ جمعیت پنجاب کی جماعت نہیں ہے، پشتونوں کی جماعت ہے، بالکل پٹھانوں کی جماعت ہے۔ بالکل یعنی جو پٹھان ہوگا وہ جمعیت میں ہوگا، جی اور جو پنجابی ہوگا وہ جمعیت میں نہیں ہوگا۔ جی یہ تاثر غلط۔ بالکل تو میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ پشتون ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارا لیڈر پشتون ہے۔ جی یہ ہر صوبے کے اپنے حالات ہیں، لیکن پنجاب میں پنجاب کے لوگ جب تک آگے نہیں بڑھیں گے، ذمہ داریاں قبول نہیں کریں گے، جن کا مرنا وہاں پر ہے، جن کا جینا وہاں پر ہے، جن کا پاسپورٹ وہاں ہے، جن کا ڈومیسائل وہاں ہے، جن کا شناختی کارڈ وہاں ہے، جن کے قبرستان وہاں ہیں، جن کی خوشی اور غمی وہاں ہے، جن کے خاندان، قوم اور قبیلہ اور دوستی اور کاروبار سب کچھ وہاں ہے، جب تک یہ جماعت کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالیں گے کہ ہم مقامی لوگ جماعت کو لیڈ نہیں کریں گے، لوگوں کو یقین نہیں آئے گا۔ اب مثال کے طور پر میں بلوچستان سے کسی کو بلاتا ہوں، خیبر پختونخوا سے کسی کو بلاتا ہوں، سندھ کو کسی سے بلاتا ہوں پنجاب میں، اور جلسے میں اس سے خطاب کرواتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقرر بہت اچھا ہے، تقریر تو بہت شاندار کر دی، لیکن یہ وزیر، یہ MNA، یہ MP تو خیبر پختونخوا کا ہے، یہ تو بلوچستان کا، سندھ کا ہے، میری خوشی یا غمی میں تو یہ میرے کام نہیں آئے گا۔ تو جب تک ہم پنجاب کے لوگوں کو پنجاب کا چہرہ نہیں دکھائیں گے اور پنجاب کے عوام کو پنجاب کے لوگوں کو ذمہ دار بنا کر ان سے نہیں ملوائیں گے، اس وقت تک جماعت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بالکل۔ اور ناکامی کی یہ ایک وجہ یہ بھی ہے، لہٰذا ہمیں اس سسٹم کو بدلنا ہے۔ میں اپنے پنجاب کے ساتھیوں کو جب وہ پروگرامات وغیرہ کی تشکیلات کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو قیادت تو ہماری ہے، لیکن پنجاب میں پنجاب کے لوگوں کو پروموٹ کرنا، پنجاب کے لوگوں کو آگے بڑھائیں، اپنے حلقوں میں، قوموں میں، اپنے قبیلوں میں، اپنے برادری کے اندر، اپنے مقامی اداروں میں آپ پنجاب کی جمعیت کے لوگوں کو، جو مقامی ہمارے ذمہ داران ہیں، ان کو آگے بڑھائیں۔ جب وہ تھانے میں جائے گا، کچہری میں جائے گا، عدالتوں میں جائے گا، لوگوں کے کام کاج کے لیے باہر نکلے گا، تو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا لوکل بندہ ہے، اس کے ساتھ ہم اپنی خوشی غمی کر سکتے ہیں، پھر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا۔ اور ان کو جب پتہ چلے گا کہ یہ تو 500 میل کا سفر کر کے آیا ہے، یہ تو 600 کلومیٹر دور سے آیا ہے، تو وہ کہے گا کہ یار یہ میری خوشی غمی میں میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ وہ تقریر پر واہ بھی کرے گا، سبحان اللہ بھی کہے گا، کھانا بھی کھلائے گا، لیکن ووٹ آپ کو نہیں دے گا۔ یہ تاثر بدلنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ ایک اور چیز ہے کہ جماعتوں کا جو ہے اتحاد آپس میں ہوتی رہتی ہے، مذہبی جو بھی جماعت ہے ان کا اعلامیہ تو سب کا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے۔ تو پنجاب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تحریک لبیک ہو گیا یا دیگر مذہبی جماعتیں ہو گئی ہے، تو جمعیت علماء اسلام اور وہ جماعتیں سب الیکشن لڑتی، سب ہار جاتی ہیں۔ تو اتحاد کی کوئی فضا بنانی چاہیے یا بننے کی جو ہے وہ کوئی صورت ہونی چاہیے یا؟ بالکل، جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو پھر ہمیں آپس کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں پنجاب کی فضا میں مذہبی جماعتیں
وہ کسی بھی مکتبہ فکر کی ہیں اس قابل نہیں ہیں کہ خود الیکشن لڑ کر اسمبلی تک پہنچ سکیں. ان کو اتحاد کرنا پڑے گا جی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ایک دوسرے کو سہارا دے کر سپورٹ کر آگے بڑھنا پڑے گا. یہ نقطہ نظر ہمارا ہے. ہم نے اس پر مختلف جماعتوں سے غیر رسمی بات چیت بھی کی ہے. جب ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں یا اس سلسلے میں نے 2-4 جماعتوں کے حضرات سے باقاعدہ ملاقاتیں کر کے ان کو اس چیز کے لیے قائل کیا ہے اور انہوں نے میرے اس نقطہ نظر کو قبول بھی کیا ہے کہ مذہبی جماعتیں ملیں، ایک اتحاد تشکیل دیں اور انتخابات میں ایک دوسرے کے لیے تعاون کریں. مستقبل میں اس کے لیے کوئی منظم شکل بننی چاہیے. اس کے لیے ہماری خواہش بھی ہے اور اس کے لیے ہم نے عملی طور پر کچھ پیش رفت بھی کی ہے، لیکن ابھی اس پر وقت لگے گا لوگوں کو قائل کرتے ہوئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس اتحاد کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا تو ہم ان کو اہمیت بتا رہے ہیں تو وہ جڑ جائیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نادیدہ قوتیں وہ اتحاد بننے نہیں دیتی. ہم ان نادیدہ قوتوں کا بھی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے تیار ہیں کہ ان کی سازش کو ناکام کیا جائے اور مذہبی جماعتوں کو جوڑا جائے. اتحاد وجود میں آئے گا تو طاقت بڑھے گی انشاءاللہ. اچھا، پنجاب میں ہم دیکھیں کہ کالج یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں، یہ جو طلباء تنظیمیں ہوتی ہے یہ طلباء ہی اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتی ہے، تو باقی جو طلباء تنظیمیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی کالج میں بھی ہیں، لیکن جمعیت طلباء کے ہیں وہ مدارس میں زیادہ ہے. حالانکہ جمعیت طلباء کی بنیاد مسٹر ملا تفریق کو ختم کرنا. اب تو مدارس میں بھی نہیں ہے بھائی. جی، جمعیت طلبہ اسلام بنائی ہی اس وجہ سے گئی جی کہ وہ کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کو اور دینی مدارس کے طلباء کو ملا کر جی ایک پلیٹ فارم پر لا کر آگے بڑھے گی. کالج کے طلباء دینی مدارس کے طلباء سے دین سیکھ لیں گے اور دینی مدارس کے طلباء کالج یونیورسٹی کے طلباء سے جدید علوم اور فنون سیکھیں گے اور یہ ایک اشتراک عمل ہوگا، اتحاد ہوگا، ہم آہنگی ہوگی، ملک اور قوم کے لیے فائدہ ہوگا. لیکن جمعیت طلباء تو ختم ہو گئی، اس کا عملی کردار ختم ہو گیا ہے اور اس عملی کردار کے ختم ہونے کی وجہ سے کالج اور یونیورسٹی تو چھوڑیں اب تو مدارس میں بھی نظر نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ طلباء میں ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب آج جمعیت طلبہ اسلام کا ڈھانچہ موجود ہے، اس کے ذمہ داران بھی موجود ہیں. ہمارے مرکز کے کنوینئر پنجاب سے ہی تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایک بنیادی مسئلہ ہے جو ایک حقیقت ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ برا بھی لگے، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ جب تک جمعیت طلبہ اسلام کی ذمہ داریوں پر طلباء نہیں آئیں گے اس وقت تک جمعیت طلباء کام نہیں کر سکتے. اب ایک شخص کو اب جمعیت طلباء کا صدر بناتے ہیں، اس کو جنرل سیکرٹری بناتے ہیں، اس کو عہدہ دیتے ہیں. وہ کالج کا طالب علم بھی نہیں ہے، یونیورسٹی کا طالب علم بھی نہیں ہے، مدرسے کا طالب علم بھی نہیں ہے اور وہ کوئی کاروبار کرتا ہے یا کوئی عملی اور کام کرتا ہے یا فارغ ہے. تو جب وہ طالب علم ہے نہیں، اسٹوڈنٹ ہے نہیں، نہ وہ کالج میں جائے گا، نہ یونیورسٹی میں جائے گا، نہ مدرسے میں جائے گا، تو اسٹوڈنٹ میں جمعیت کا پیغام کیسے آگے بڑھے گا؟ بالکل. تو ہم ان سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتے ہیں. ابھی چند دن پہلے بھی مرکزی کنوینئر صاحب سے میری بات ہوئی تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے اضلاع میں انتخابات کا سلسلہ شروع کیا ہے تو جمعیت طلباء کا دستور بھی یہ کہتا ہے کہ آپ طلباء کو ذمہ داری دیں. لہٰذا جہاں جہاں بھی میں پورے ملک کے جمعیت طلباء کے ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ جہاں بھی انتخابات ہو رہے ہیں، کیونکہ آج کل ان کے انتخابات شروع ہیں، تو آپ اپنے ضلعی ذمہ داران کے یا تحصیلوں کے ذمہ داران کے انتخاب میں اسٹوڈنٹس کو ترجیح دیں. جو طالب علم ہے باقاعدہ اور باضابطہ، جو باقاعدہ اور باضابطہ طالب علم ہے اس کے پاس جمعیت طلباء کا عہدہ ہونا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور جو باقاعدہ طالب علم نہیں ہے اور وہ جمعیت طلباء کا عہدہ لیتا ہے، یہ عہدہ پرست ہے، عہدے کا بھوکا ہے، اس کو آپ فارغ کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ سے جمعیت طلباء ناکام ہوگی، نامراد ہوگی اور انہی لوگوں کی وجہ سے جمعیت طلباء ختم ہو چکی. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، ملکی سیاست کی طرف اگر ہم آ جائیں اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مذہبی کارکنان جو ہے اور مدارس کافی عرصے سے ریاستی اور جو ہے وہ سرکاری جبر کا اور عدم تحفظ جبر کا شکار ہے اور عدم تحفظ کی شکایتیں آ رہی ہے اور جمعیت اسلام کو مذہبی جو طبقہ ہے اس کی نمائندہ جماعت سمجھی جاتی ہے. تو جمعیت نے اب تک ان چیزوں کے لیے کیا کیا ہے ان مدارس اور ان لوگوں کو تحفظات دینے میں، اور آئندہ اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے جمعیت علماء اسلام کی؟ حضرت میں تو اپنے صوبے کی بات بتا سکتا ہوں. ہمارے صوبہ پنجاب میں 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا مذہبی طبقہ مشکلات کا شکار ہے اور جب تک وہ ان 2 چیزوں کو نہیں چھوڑے گا یہ مشکلات ختم نہیں ہو سکتی. پہلی چیز، ہم فرقے کے عنوان پر، مذہب کے عنوان پر یا عسکریت کے عنوان پر حکومت ریاستی اداروں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں، کھلونا بنتے ہیں. وہ جب چاہتے ہیں ہمیں استعمال کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیتے ہیں. جب تک ہم ان کے ہاتھوں پہ استعمال ہونا اور ان کے ہاتھوں پر بکنا نہیں چھوڑیں گے مذہبی طبقے کی مشکلات ختم نہیں ہو سکتی. دوسری چیز، ہمارے اندر خوف ہے
جی مذہبی طبقے کے اندر بزدلی ہے جی کہ ریاست ادارہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر دے گا. جب تک مولوی کا مذہبی طبقے کا خوف اور ان کی بزدلی اور ان کی مصلحت ختم نہیں ہوگی جی اور جب تک یہ نکل کر عملی کردار ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی مشکلات ختم نہیں ہو سکتی. جی تو جمعیت علماء کے پاس کوئی فارمولہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک تعویذ دے دیں اور ان کی مشکلات ختم ہو جائے. کوئی فارمولہ نہیں, کوئی تعویذ مولانا فضل الرحمان کے پاس نہیں ہے. دو فارمولے ہیں. آپ حکومت کے ہاتھوں میں استعمال مت ہو جائیں, جی فرقہ پرستی نہ کریں. اچھا, حکومت کے ہاتھوں استعمال ہونے کا آپ کا مطلب یہ ایجنسیوں کے ہاتھوں میں نہیں, سمجھ گیا ہوں. مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بھئی آپ جمعیت ہی کا کارکن بنے. نہیں, جمعیت کا کارکن بننا ایک اعزاز ہے آپ کے لیے. جی کیونکہ جو جمعیت کا کارکن بنتا ہے, جمعیت کے پلیٹ فارم پر آتا ہے, اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن پہلا مرحلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جمعیت کا کارکن بنیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ حکومت کا ٹاؤٹ نہ بنیں, جی ایجنسیوں کے اعلی کار نہ بنیں, جی مذہبی فرقہ پرستی نہ کریں, منافرت نہ پیدا کریں. اور دوسرا, آپ بزدل اور کم ہمت نہ بنیں, بے خوف ہو جائیں, بہادر بنیں, عملی میدان میں نکلیں. تو پھر اس عملی میدان میں نکلنے کے لیے اور آزاد اور جرأت والی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس بہترین پلیٹ فارم جمعیت علماء کا موجود ہے. جب اس پر آ جائیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, قریب میں بجٹ پیش ہوا ہے, اس والے سے کیا کہیں گے؟ عوام دوست بجٹ. عوام نے اس بجٹ کو مسترد کر دیا ہے. وفاقی حکومت کے بجٹ پر بھی تنقید ہو رہی ہے. صوبہ پنجاب میں جو بجٹ پیش ہوا ہے عوام نے اس کو مسترد کیا ہے. اس بجٹ میں پنجاب میں تو بڑا کام ہو رہا ہے, اس کو کام ہو نہیں رہا, کام کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کیونکہ میڈیا کا استعمال ہے. ہماری چند خواتین ہیں. آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں, لاہور کو تو انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا ہوا ہے. لاہور کو پروٹوکول دیا ہوا ہے. لاہور کی تو ویسے بھی تخت لاہور کی اصطلاح تو ویسے بھی مشہور ہے, لیکن حقیقی اعتبار سے حضرت اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں چند عورتوں کی حکمرانی ہے, 2-4 خواتین ملی ہوئی ہیں اور وہ اپنی منمانی سے اس صوبے کو چلا رہی ہیں. ابھی تو وہ رپورٹ سامنے آ گئی ہیں کہ کتنی کرپشن ہوئی ہے اور کتنے ذاتی فنڈز کا استعمال ہوا ہے اور وہ کیا کچھ ہوا ہے. کون سی چیز اب پوشیدہ رہ گئی ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ بجٹ اعداد و شمار کی جادوگری ہوتی ہے. ہم نے عوام کے لیے یہ کر دیا, یہ منصوبہ دے دیا, یہ پروجیکٹ دے دیا, اتنا بجٹ اس کے لیے. یہ چیزیں پرکھنے کی نہیں ہیں. آپ بازار میں نکلیں اور لوگوں سے پوچھیں روٹی کتنے کی ملتی ہے, پیٹرول کتنے کا ملتا ہے, دودھ کتنے کا ملتا ہے, بچے کی دوائی کتنے کی آتی ہے, ضروریات زندگی میں آپ سبزی لیتے ہیں, دال لیتے ہیں, گوشت لیتے ہیں, یہ کتنے کا ہے. کیا لوگوں کو وہ سستا مل رہا ہے؟ آپ کی آمدن کے ذرائع کم ہوں اور اخراجات زیادہ ہوں تو پھر اس بجٹ کو اور اس اعداد و شمار کو اور اس میڈیا کی اس جادو نگری کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عام عوام کو اگر سہولت مل رہی ہے اور خورد و نوش کی اور ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء اور اگر اس کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, بجلی کی قیمت اگر کم ہو رہی ہے, گیس اور پیٹرول کی قیمت اگر کم ہو رہی ہے. میں آپ کو حیران کن بات بتا دوں کہ میں لاہور شہر کے وسط میں رہتا ہوں. میری رہائش لاہور شہر کے درمیان میں ہے, مرکز میں. آپ نے لاہور کی بات کی. رات کو 10 بجے گیس نہیں آتی ہمارے گھر میں. دن میں کئی مرتبہ لوڈ شیڈنگ ہوتی اور گرمی کی اتنی شدت کے باوجود دن میں کئی دفعہ لوڈ شیڈنگ. اس کے لیے UPS کا استعمال کرنا پڑتا ہے. وسائل ہوں تو جنریٹر لانا پڑتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ بجلی اور گیس یہ بنیادی ضروریات زندگی ہے اور لوگوں کو لاہور میں میسر نہیں ہے. اور اخبارات میں اور میڈیا میں چلے جائیں تو بس آپ کو ایسا لگے گا کہ لاہور میں تو دودھ اور شہد. کہا جاتا ہے کہ مہنگائی کی جاتی ہے مہنگائی ختم کرنے کے لیے اور قرضہ لیا جاتا ہے قرضے اتارنے کے لیے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عام آدمی کی زندگی میں سہولت پیدا ہوئی ہے, اس کی قوت خرید بہتر ہوئی ہے, اس کا آمدن کے ذرائع بڑے ہیں, اخراجات میں کمی آئی ہے, تو پھر کہیں گے کہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ اسی لاہور شہر میں, جس لاہور شہر میں کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, آپ سرکاری دفاتر میں چلے جائیں 24 گھنٹے چلر اور AC چل رہے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے. 24 گھنٹے دفتر میں افسر موجود نہیں ہیں لیکن اس کا AC چل رہا ہے. گاڑی میں افسر موجود نہیں ہے لیکن اس کی گاڑی کھڑی ہے, سٹارٹ ہے, اس کا AC چل رہا ہے. یہ عوام کے پیسوں سے یہ لوگ کھا رہے ہیں. یہ اشرافیہ پل رہی ہے. ان کے خلاف ہمیں اٹھنا ہوگا. اچھا, کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کے دور میں جو ہے مدارس اور علماء جو ہے یہ ان پر دائرہ تنگ ہوتا ہے, ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ یہ لوگ باقاعدہ پہلے مذہبی طبقے کو استعمال کرتے ہیں مذہب کے نام پر,
اور پھر ان کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، ان پر 4 شیڈول ڈالتے ہیں اور ان پر پھر دہشت گردی کے پرچے ڈالتے ہیں۔ ہمارا مذہبی طبقہ، وہی بات میں پہلے کر چکا ہوں، جب تک ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنتا رہے گا، جب تک بزدلی دکھاتا رہے گا، نون لیگ کی حکومت آئے یا کسی اور کی حکومت آئے، ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا جب تک ہم اپنی روش تبدیل نہیں کریں گے۔ اور آج اگر مذہبی طبقہ اپنی روش تبدیل کر لے تو چاہے نون لیگ کی حکومت ہو یا کسی اور پارٹی کی، ان کا تکبر اور رعونت ہمارے قدموں میں ہوگا۔ اچھا، 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی پر جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے، اس کے پیچھے کیا عزائم ہو سکتے ہیں؟ حضرت یہ NGOs کے سارے منصوبے ہوتے ہیں، بیرونی دنیا سے آ جاتے ہیں۔ قائد جمعیت نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، اور یہ ہماری روایات کے بھی خلاف ہے۔ نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر چکا ہے، اور اس قانون کے حوالے سے جو نقصانات ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ یہ صرف NGOs نے اس کو کروایا ہے، چند عورتوں کو اور NGOs کو اور بیرونی دنیا کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ نکاح کو مشکل بناؤ اور زنا کو آسان بناؤ۔ اس معاشرے میں یہ گندگی پھیلائی جا رہی ہے، انشاءاللہ یہ معاشرہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ جی اچھا، جمعیت علماء اسلام پر موروثیت کا، سیاسی موروثیت کا الزام لگایا جاتا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسی کوئی بات ہے، کہ یہ ہمارا ایک یہاں کی روایات ہوتی ہیں کہ کوئی چیز خاندانی طور پر منتقل ہوتی ہے۔ جس گھر میں ڈاکٹر ہوتا ہے کوئی شخص، اس کی اولاد میں بھی ڈاکٹر بنتے ہیں۔ یہاں جرنیل موجود ہیں، نسل در نسل ان کے بیٹے کرنل جنرل بن رہے ہیں۔ یہاں تجارت ہوتی ہے، لوگ اپنے بچوں میں تجارت کا وہ ہنر اور فن منتقل کرتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین ہے وہ اپنے بچے کو عالم دین بناتا ہے، تو جمعیت علماء اسلام میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد، قائد جمعیت کے والد مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، انہوں نے کردار ادا کیا، تو وہ اپنی زندگی میں تو اپنے بیٹے کو نہیں بنا کر گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جماعت کے پورے ملک کے کارکنوں نے یہ طے کیا کہ مفتی صاحب کی جگہ پر ان کا بیٹا یہ کردار ادا کر سکتا ہے، تو جماعت نے اس کا انتخاب کر لیا۔ اب اگر میں صوبہ پنجاب کا جنرل سیکرٹری ہوں تو کس موروثیت کی بنیاد پر ہوں؟ کسی موروثیت یا کسی چیز کی بنیاد پر نہیں ہوں۔ میرے جیسے ہزاروں کارکن جماعت میں موجود ہیں، لیکن جماعت نے مجھے یہ عزت دی ہے، قائد جمعیت نے مجھ پر یہ اعتماد کیا ہے اور ہمیں اتنے بڑے صوبے کی ذمہ داری دی ہے، تو یہ موروثیت کی بنیاد پر نہیں ہے، تو یہ غلط نقطہ نظر ہے۔ اچھا، جمعیت علماء اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نہیں، مذہب کو سیاست کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہماری سیاست وہ مذہب کے اصولوں کے تابع ہے۔ ہم مذہب کو سیاست کے اصولوں کے تابع ہم سیاست کو مذہب کے اصولوں کے تابع رکھ کر کرتے ہیں، اور ہماری سیاست پر مذہب کا پہرا ہے۔ مذہب سے مراد شریعت ہے، مذہب سے مراد قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، اور یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، اس سے ہم جدا نہیں ہو سکتے۔ اور یہ تو اقبال نے بھی کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو یہ چنگیزیت ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، آخری سوال عرض کروں گا کہ حالیہ جو بین الاقوامی مسئلہ بنا، یہ ایران اور اسرائیل کا، امریکہ، اب یہاں پر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہے، میں تھوڑا کنفیوژن کا شکار ہوں، اگر آپ دور کر لیں تو امریکہ پہلے جو ہے وہ اسرائیل حملہ کرتا ہے، امریکہ اسرائیل کو پشپناہی کرتا ہے، پھر وہی امریکہ ایران پر حملہ کر دیتا ہے اسرائیل کے لیے، پھر وہی امریکہ ثالث بن جاتا ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ حضرت اس حوالے سے تو قائد جمعیت بہت کچھ فرما چکے ہیں۔ میرے ناقص نقطہ نظر سے یہ ہے کہ بڑی طاقتیں جو ہیں ان کی ضرورت ہے جنگ۔ جب وہ جنگ کرواتے ہیں تو اس میں بھی ان کا بیانیہ بکتا ہے، اور جب وہ کسی جگہ صلح کراتے ہیں تو پھر بھی ان کی چدراہٹ قائم ہوتی ہے۔ تو کسی کو کبھی دباتے ہیں ادھر سے اور اس کو اٹھاتے ہیں، کبھی اس کو دباتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں۔ اس کے پیچھے جتنا ان کا فلسفی ہے، یا اپنے اسلحے کی تجارت کرنا چاہتے ہیں، یا معاشی طور پر ان کے جو پنجے ہیں وہ گاڑنا چاہتے ہیں، تو ہم تو ہر حال میں کمزور کے ساتھ ہیں، مظلوم کے ساتھ ہیں۔ فلسطین مظلوم تھا، ہم اس کے ساتھ تھے۔ افغانستان مظلوم تھا، ہم اس کے ساتھ تھے۔ ایران مظلوم ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو ہم تو دنیا کی اس طاقت کے خلاف ہیں کہ جو قوت کے بل بوتے پر دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے اکابر کی پوری زندگی اور جد و جہد اس سے عبارت ہے کہ ہم نے طاقت کو طاقت نہیں تسلیم کیا، ہم دوستی کی بنیاد پر، برابری کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں۔ ہم طاقت کے خلاف، ظالم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور مظلوم کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ ماضی میں بھی ہمارا طرز عمل تھا، آج بھی ہماری یہ روایت ہے، مستقبل میں بھی ہماری یہی پالیسی ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ کا بھی شکریہ۔